अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बस ईद स्पेशल। एक दफ़ा फिर आपको हमारी तरफ से ईद मुबारक। और आज पाकिस्तान का एक और हुनार सितारा हमारे साथ मौजूद है। पाकिस्तान में अगर बॉक्सिंग की बात की जाए तो इनका नाम बड़े सुनहरी रूप में लिखा जाएगा। एशियन बॉय भी इनको कहते हैं और इन्होंने बड़े टाइटल अपने नाम किए हैं। अभी अगर कंट्री बात की जाए तो ये वर्ल्ड यूथ चैम्पियन हैं और ये पाकिस्तान के वन एंड ओनली यूथ चैम्पियन है। इसके अलावा इन्होंने एशियन टाइटल भी अपने नाम किया और इन्होंने मिडल ईस्ट टाइटल भी अपने नाम किया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस्मान वज़ीर की, जो कि आज स्पोर्ट्स बस के मेहमान बने ईद के दिन में। सबसे पहले उस्मान, आपको ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक बहुत बहुत। और कैसा गुजरा आपका रमज़ान? बिल्कुल बहुत अच्छा गुजरा। और उसमें आपको पता है हमारा तो ट्रेनिंग कैंप भी था, क्योंकि मई में मेरी फ़ाइट है, तो ये था ट्रेनिंग भी करना था। और आपको पता रमज़ान में हाँ एक एडवांटेज था, वेट लूज़ करते हैं हम लोग के, तो वो अच्छा, वो रोज़ा रखा और साथ रोज़ा रखा, ट्रेनिंग किया, तो बड़ा अच्छा गुजरा। अच्छा, तो आपका भी रमज़ान हमारी तरह गुजरता है या फिर आप उस तरह खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, फिर उसके बाद ट्रेनिंग करते हैं, क्या क्या करते हैं? नहीं बिल्कुल, आपको पता है जितने भी एथलीट्स हैं जो टॉप लेवल पे, उनका जो न्यूट्रिशन है वो बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग समोसे खाते हैं, आप लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ें खाते हैं, हम नहीं खा सकते वो। हम बस फ्रूट चाट हो, और आपको पता है जैसे हमारे पाकिस्तानी एक ट्रेडिशन है चाय, तो हम चाय पीते हैं बड़े शौक से, तो बस वो है। बस सिर्फ चाय पे गुजारा होता है? बिल्कुल, फ्रूट चाट तो मतलब बॉक्सर का भी वही काम होता है, जिस तरह सिंगर होते हैं कुछ ज़्यादा खा नहीं सकते या अपना ख्याल रखते हैं, या फिर एक्टिंग की दुनिया के लोग भी डाइट वगैरह ज़्यादा करते हैं, आपके भी कुछ इसी तरह? नहीं, लाइक उनमें और हम में काफ़ी डिफरेंस है, क्योंकि वो खाते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें वो यूज़ करते हैं। हम ये कि बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि हमने वेट कट भी करना होता है, स्पेशली जो बॉक्सर्स हैं। उसके बाद फिर आपने जो मैं आपको पता मेन चीज़ वेट बड़ा एक डिफ़िकल्ट काम है बॉक्सिंग में, वो हमें लूज़ करते हैं, तो इसलिए हम बिल्कुल प्रॉपर डाइट पे होते हैं 100%। आज ईद का दिन है, नीचे तो आप हमारे साथ खूब मीठा खा रहे थे। नहीं, आज तो अगर आज भी नहीं खाएंगे तो फिर कब खाएंगे? आज के दिन कोच ने कहा एक दिन के लिए हो जाता है। बिल्कुल 2 दिन उनने कोच ने दिए, उन्होंने कहा कि फ्री डे है, चीट डे है, मतलब आप जो मर्जी खाओ। ये मतलब कि आपके पास एक ईद हो गई और एक कोई और बिल्कुल ईद हो गई, फाइट के बाद 1 वीक होता है हमारे पास। अच्छा, उसमें बिल्कुल हम फ्री होते हैं, सब कुछ खा सकते हैं बिल्कुल। उस पर फिर हम इंतज़ार करते हैं अपने जितने भी ट्रेडिशन है हमारे बल्तिस्तान का, वो जितने भी डिशेज़ हैं वो, और यहाँ से जो खाना हो बस फिर वो हम खा रहे होते हैं। अच्छा, ये बताएं कि आपकी डाइट प्लान क्या होती है? कोई स्पेसिफिक डाइट प्लान होती है? न्यूट्रिशन के साथ आप रब्ता करते हैं या फिर जो कुछ आपको कोच बताता है, मेंटोर बताता है, वही करते हैं? डेफिनेटली जो हमारा न्यूट्रिशन कोच है वो हमें डाइट प्लान देता है, और उसके मुताबिक ये है कि ट्रेनिंग में वो डेली बेसिस पर हमारा वेट चेक होता है। तो उसमें ये है कि वो फिर देखते हैं, अगर वेट अच्छा लूज़ हो रहा है तो वो फिर डाइट थोड़ा सा चेंज करते हैं, एक दिन चीट डे हमें दे देते हैं। अगर नहीं, अगर वेट का इशू है तो प्रॉपर बॉइल्ड चीज़ें हैं, प्रॉपर आप होता है सप्लीमेंट्स हैं, तो उन्हीं में हम पूरा अपना वीक गुजारते हैं। और अब आते हैं वापस ईद की तरफ। ईद कैसे गुजारते हैं? ईद तो आपके सामने, बस अभी हमारे फैमिली वाले भी आए हैं, कज़न्स भी आए, उनसे भी मैं आपको मिलवाता हूँ। और यही है कि बस ईद में हम सारे जमा होते हैं, उसके बाद फिर 3 दिन है, फिर हम उनको सेपरेट वो करते हैं कि कहाँ जाना। फैमिली सारे एक साथ इकट्ठी होती है, फिर एक दिन हमारे खाली बॉयज़ का होता है, जो हम कज़न्स होते हैं वो घूमने जाते हैं, फिर घर वालों के साथ गुजारते हैं, फिर तीसरे दिन दोस्तों की तरफ जाते हैं। तो बस यही है, मतलब कि सारा वही सिस्टम चल रहा होता है जिस तरह ईद एक नॉर्मल होती है। नॉर्मल ईद के दिन हम लोग अपने नॉर्मल लाइफ। और गिलगित वगैरह में भी ईद गुजारते हैं? डेफिनेटली वहाँ पे भी होता है। अच्छा, क्योंकि एक ईद वहाँ पे होती है, फिर एक ईद यहाँ पे। कोई बड़ी ईद वहाँ पे करते हैं? जी बिल्कुल, और छोटी ईद यहाँ पे करते हैं। तो अगर लेट सपोज छोटी ईद आपने गिलगित कर दी, तो वहाँ पे तो ट्रेडिशन यही होता है ना कि घूमना फिरना बहुत ज़्यादा पड़ता है, वहाँ पे तो डेफिनेटली चाचा के घर, ताया के घर। हाँ ऐसे ही है, अगर आप कहीं ना जाओ वो नाराज़ भी होते हैं। अगर एक खाला के पास जाओ, दूसरे खाला के घर नहीं जाओ, वो नाराज़ हो जाएंगी। एग्जैक्टली, वो तो है, आपने सबके पास जाना है, टाइम देना है, तो वो ज़रूरी है। और दोस्तों के हवाले से बताइएगा, दोस्तों के साथ वक्त गुजारते हैं और कब गुजारते हैं? ईद के पहले दिन ही दोस्तों के पास पहुंच जाते हैं? क्योंकि देखिए दोस्त तो छोड़ते ही नहीं हैं, वो सुबह तैयार सुबह उठने नमाज के बाद बस वो होते हैं, और उसके बाद फिर बिल्कुल वो लाइक ऐसा है कि अगर हम कज़न्स के पास भी जा रहे हैं तब भी दोस्त होते ही होते हैं साथ। अच्छा, तो वो या दोस्तों को साथ लेके चलते दोस्त आप होते हैं, ज़रूरी है। तो बच्चे वगैरह भी घर में हैं, वो भी ईद के दिन आते हैं? वो सारे लाइक जितनी फैमिली है, फैमिली हो गया, फैमिली फ्रेंड्स हैं, जितने भी हमारे रिलेटिव हैं, सारे एक दूसरे के घर आना जाना स्टार्ट होता है। और ये बताएं कि जब आप टूर पे होते हैं, लेट सपोज आपकी कोई फ़ाइट है, और कोई ऐसी फ़ाइट हुई जो ईद के दिनों में आ गई हो? देखिए काफ़ी हुई है। अच्छा, हाँ काफ़ी मैंने इस तरह ईद मिस की हैं। 2020 में भी मैं वहाँ ईद के टाइम नहीं था, इस तरह तो काफ़ी है। इस दफ़ा ये ईदें कहाँ गुजरी? एक दफ़ा मैं दुबई था, एक दफ़ा मैं अज़रबैजान था, और इस तरह में एक फ़िलीपींस में था। फिलीपींस में थे? हाँ, इन तीन दफ़ा दुबई में भी गुजारी, अज़रबैजान में भी गुजारी और फिलीपीन में गुजारी। तो इन तीनों में क्या कोई मुमासलत थी?
دیکھیں سب سے پہلے تو فیملی کو مس کیا, اس کے بعد جو فرینڈس ہیں ان کو مس کیا, جیسے آپ کو پتا ہے ٹریڈیشن ہے, ہم کمیز شلوار ایک ہمارا کلچر ان سے مس کیا. مگر یہ تھا کہ میں نے ان کو بھی لائک فلپینس میں تھا تو ان کو میں نے سیلیبریشن عید جیسا نہیں ہوتا ان کو بھی عید, ان کو میں نے کہا یہ عید ہوتا ہے, ان کو میں نے سمجھایا پراپر, تو اس کے بعد ان کے ساتھ نے عید سیلیبریٹ کیا. تو وہاں کے پھر وہاں پہ عید کی نماز وغیرہ ایزیلی وہاں پہ ہے, دبئی میں بھی ہے, فلپینس میں بھی ہے, مگر وہ ڈفرینٹ پروونس ہے, اور جہاں پہ ہم تھے وہاں سے کافی دور تھا, جہاں پہ مسلمس ہے, جہاں پہ مسجد وغیرہ تھی, تو وہاں پہ تھوڑا جانا مشکل تھا. تو باقی یہ تھا کہ پھر وہ کوچز ہوتے ہیں وہ بڑے اچھے ہوتے ہیں, لائک وہ سمجھتے ہیں, تو انہوں نے پھر ایک ایسا انوائرمنٹ انہوں نے مجھے دیا. ہمارے جتنے بھی ٹریننگ کیمپ کے پارٹنرس تھے انہوں نے سیلیبریشن کی, انہوں نے پوچھا کیسے کرتے ہیں, کیا ہوتا ہے, کافی ساری چیزیں لے کے آئے, کیک کاٹا ہم نے. تو سب سے زیادہ مزہ دبئی, آذربائیجان یا فلپین کہاں پہ آیا آپ کو؟ دیکھیں دبئی میں یہ ہے کہ زیادہ تر وہ تو اپنے زیادہ پاکستانی ہیں, تو وہاں پہ زیادہ انجوائے کرتے ہیں ہم لوگ. دبئی میں یہ ہے کہ بہت سارا کسی نے آنا بھی ہو پاکستان سے, کوئی نہ کوئی پہنچا ہوتا ہے وہاں پہ, تو ان سے ملتے بھی. اور سر ہم جب کرکٹر کے انٹرویو لیتے ہیں عید پہ اسپیشلی, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جب کسی باہر ملک میں ہوتے ہیں تو عید بڑی مشکل ہو جاتی ہے, مطلب عید پڑی کہیں دور دراز جا کے پڑی اور اس کے بعد آ کے سو گئے. کچھ ایسے معاملات آپ کے ساتھ بھی ہوتے ہیں؟ دیکھیں وہ تو ڈیفینیٹلی اگر آپ, کیونکہ وہاں پہ آپ کو ہر چیز لائک نہیں ہے, لائک مسجد ہوگی وہ بھی دور ہوگی, وہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے. باقی یہ کہ دیکھیں جو سب سے مین ہے, نماز آپ نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے اگر کہ جتنا بھی دور آپ کو جانا ہوتا ہے. اس کے بعد یہ کہ آپ فیملی مس کرتے ہو اپنی, اور وہاں پہ جو آپ کے ٹریڈیشن ہوتے ہیں, کھانے ہوتے ہیں, جیسے کہ ہم لوگ خالوں کے گھر جاتے ہیں, وہاں پہ چاٹ بڑی فیمس ہے, مطلب ایک خالہ ہماری چاٹ اچھی بناتی ہے, ایک جیلی اچھی بناتا ہے, ہر ایک دیکھا کہ ہم نے یہ اچھا بناتا ہے, اس ماموں کے گھر میں یہ اچھا بنتا ہے. تو بیسیکلی وہ بھی بیک آف مائنڈ بس وہ ٹارگیٹ کیے ہوتے ہیں کہ ہم نے عید میں کہاں جانا ہے, پہلے دن سے لے کے تیسرے دن تک. تو وہ سب مس کرتے تو بندہ فرسٹریٹڈ ہوتا ہے کہ یار میں کہاں ہوں, سارے گھر والے عید بنا رہے ہیں, تو یہ چیز. اچھا باہر جب آپ عید گزارتے ہیں تو وہاں بھی کوئی فینس وغیرہ ملنے آتے ہیں آپ سے؟ ڈیفینیٹلی ہر ایک کے اپنے وہ ہیں, لائک جیسے کہ باکسنگ ہے تو اس کے اپنے ایک فالوئنگ ہے, تو وہ ڈیفینیٹلی آتے ہیں, وہاں پہ ملتے ہیں. باکسنگ کی فالوئنگ ویسے ہے, لوگ فالو کرتے ہیں؟ دیکھیں پاکستان میں نہیں ہے, پاکستان میں بھی آپ نے تو کافی نام کما لیا, پاکستان میں ہے, مگر آپ کو لوگ فالو کرتے ہیں اس طرح نہیں ہے. لائک جیسے ہم اگر کمپیئر کریں, جیسے آپ اگر فار ایگزامپل جیسے یہاں پہ کرکٹ کا ہے, وہ کرکٹ تو سر بہت پیک پہ ہے سر, پیک پہ, تو وہ باقی اسپورٹس نہیں ہے. اسی کو اگر آپ ایک کرکٹر کو آپ فرانس لے کے جائیں, اس کو آپ اٹلی لے کے جائیں, آپ اس کو یورپین کنٹریز میں لائیں, تو وہاں پہ اس کی فالوئنگ نہیں ہے. وہاں پہ آپ کے باکسنگ نمبر 1 اسپورٹس ہے, فٹ بال نمبر 1. اچھا لیٹس سپوز آپ فرانس چلے جائیں تو وہاں پہ ڈبل ہے. لائک ابھی بھی لائک میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان سے زیادہ لوگ مجھے فلپینس میں جانتے ہیں, کیونکہ وہاں باکسنگ ہے, ٹوٹلی باکسنگ, وہاں پہ لیجنڈس نکلے ہیں. اچھا اس کے ساتھ ایون UAE ہے, وہاں پہ بہت زیادہ ہے. فرانس ہو گیا, جتنے بھی یورپین کنٹریز ہیں, جرمنی ہے, وہاں پہ ایسا ہے کہ لائک کریزی ہیں, مطلب یو آر کائنڈ آف ایمبیسیڈر فار پاکستان ان ڈیفینیٹلی ان کنٹریز میں. لائک جیسے میں نے اب میرے پاس ٹائٹل ہے جیسے کہ ورلڈ یوتھ ٹائٹل ہے, تو یہ لائک 22-23 کروڑ عوام کا نہیں, یہ 5-6 ارب آبادی ہے, اس میں ایک چیمپئن ہوتا ہے. اور اب یہ میرے پاس ہے, تو لائک وہ امریکنس جتنے باکسنگ آپ ہوتے ہیں وہاں پہ ملینس فالوور, جیسے ہمارے کرکٹ کا ہے, تو وہ لوگ جانتے ہیں, ان کو پتہ ہے یار فلانی یہ ورلڈ یوتھ ٹائٹل اس بوائے کے پاس ہے پاکستان. تو ہر پاکستان میں بھی دیکھا جائے تو عثمان آپ نے باکسنگ کی دنیا کو ایک نیا رنگ دیا ہے. مطلب ہم نے دیکھا اس سے پہلے ہم عامر خان کی مثالیں دیتے تھے, ان کے ساتھ بڑا لمبا چوڑا لگاتے تھے, پاکستانی نژاد برطانوی باکسر. لیکن آپ کے آنے کے بعد تھوڑی سی ہماری آسانی یہ ہو گئی کہ ہمارا اپنا ایک باکسر ہے. آپ کی فین فالوئنگ بھی کافی اچھی ہے, اور ہم نے دیکھا ہے کہ باکسنگ کی دنیا کو آپ نے ایک نئی جہت دی. ایسا ہی تھا. دیکھیں میں ایون لائک عامر خان اور ان کا دیکھ سورا وہ پاکستان سے تھا, تو اتنا ہمارا ریپرزینٹ ہوتا تھا, تو ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, کیونکہ انہوں نے مجھے اسٹارٹ اپ دیا عامر خان نے شروع میں. اچھا اسٹارٹ اپ نے بالکل عامر خان کے ساتھ میں نے اسٹارٹ کیا, اور میرے 3-4 فائٹس ان کے ساتھ ہیں, تو انہوں نے مجھے ایک اچھی اپرچونیٹی دی. جیسے لائک سیم یہی ہے کہ پاکستان زیادہ, میرے UK میں زیادہ فین فالوئنگ ہے میری, وہ بہت پسند کرتے ہیں, وہاں پہ باکسنگ بہت ہے. تو اس طرح پھر اب یہ ہے کہ مجھے کریز تھا, آپ نے پھر دیکھا ہوگا ایونٹس یہاں پہ ہم نے کروائے, بہت سارے 8-9 فائٹرز ہیں وہ یہاں سے ریڈی ہوئے, وہ باہر کنٹری شفٹ بھی ہو گئے, وہاں پہ بھی فائٹ بھی لڑ رہے ہیں. تو میں چاہتا ہوں جیسے کہ ایک باکسنگ ہے نا, تو پروفیشنل, میں چاہتا ہوں یہ ٹاپ میں آئے, اور ہم سب مل کے جیسے آپ لوگ پروموٹ کر رہے ہیں, ہم سب کر رہے ہیں, تو کوئی نہ کوئی آگے آئے گا تو باکسنگ ٹاپ لیول. پاکستان میں ویسے باکسنگ ٹاپ پہ آ سکتی ہے, کیونکہ بعض فینس سے اسٹارٹ ہوئی تھی, اور میں اسی طرف آپ کو لے کے آؤں گا. ویسے یہ ہو سکتا ہے کہ باکسنگ کا بھی ایک سپر اسٹار ہو, جس طرح امریکہ میں دیکھیں محمد علی تھے, اس کے علاوہ عامر خان کی مثال لے لیں, لوگ کریزی ہوتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں ان کی پورے کے پورے وٹنس کرنے کے لیے ان کی باکسنگ کو ہاؤس پیک. دیکھیں میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں, لاسٹ شو ہوا گلگت بلتستان میں, ٹھیک ہے, ایون جب آپ کا کرکٹ کا شو ہوتا ہے تو بڑی مشکل سے یہاں پہ 20-30-40 ہزار لوگ آتے ہیں, ایسا ہی ہے. جب لاسٹ ٹائم میں نے گلگت میں فائٹ کھیلی, تو آپ ہمارے جتنی بھی ٹیم تھے سارے تھے, جا کے ہمارے
जो मीडिया को देखते हैं, शाकिर अब्बासी, जितने भी हमारी टीम है सारे थे, जब उनने क्राउड देखा ना तो उनको समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या हो। लाइक हमने कैपेसिटी बनाया था 15,000 20,000, वो क्रॉस था, जगह नहीं हो रही थी। उन्होंने जितने जगह थे 20,000 ज़्यादा लोग खाली मुझे देखने आए। तो अब आप गिलगित में तो आप बेस बना चुके ना बेसिकली, वही बेस यहाँ पे भी है। गिलगित में क्यों, वहाँ पे 12 कंट्रीज आई हुई थी, वहाँ पे एक इवेंट हो रहा था, लोगों को पता था। और हमारे पाकिस्तानी लोग, आपको पता है ये तो लड़ाकू हैं सारे। अगर जब बॉक्सिंग और ये जितने भी MMA ये इवेंट्स है, कॉम्बैट स्पोर्ट, आप इसको लेके आओगे, आप देखना क्रिकेट से ज़्यादा डबल ही क्राउड फैन फॉलोइंग इस तरफ आई। अच्छा, तो जो बाहर के मुल्क में आपने ईद गुजारी और इस पाकिस्तान में ईद गुजारते हैं, तो यहाँ पे फैंस वगैरह तंग करते हैं? ज़्यादातर होता है ना कि जब भी कोई सेलिब्रिटी बाहर जाती है तो उसको फैंस तंग करते हैं। फैंस से बात स्टार्ट हुई थी, कहाँ तक पहुँच गई? तो फैंस कहीं डिस्टर्ब करते हैं या फिर इजी हो जाता है? क्योंकि मैंने देखा आपकी फ़ैन फॉलोइंग दिन ब दिन इंक्रीज़ होती जा रही है। डिफरेंट टीवी शोज़ में आप बैठ रहे हैं, बड़े पाकिस्तान के नामी गिरामी शोज़ में बैठ रहे हैं, डेफिनेटली वो फिर उसमें एक इंक्रीमेंट तो आता है। देखिए, खुशी होती है जब एक इंसान आपसे कोई भी हो, आप जाते हैं, लोग आके मिलते हैं, तो ये बहुत एक खुशी का एक लाइक मोमेंट होता है। और तो मेरी यही कोशिश होती है कि सबसे सही से मिलूं। और फिर एंड ऑफ द डे हम लोग मुसलमान हैं, जो मेरा बिलीव है, तो कल हमने मरना है तो हमने जाना है। लाइक उसमें हमारे अंदर कोई ऐसा बास टाइम होता है कि लाइक कोई कहता है कि यार ये तंग कर रहा है, वो कर रहा है, मैं ऐसा नहीं समझता। अगर बेशक वो मुझे आधा घंटा भी वहाँ अपने पास रखें, पूछ रहे होते हैं, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि सर ये क्या था, वो कैसे हुआ, ये क्या हो, तो मैं उनके साथ रहता हूँ, उनको प्रॉपर समझा जवाब दे के, तस्वीरों के साथ लेके, तो मैं खुश होता हूँ। मतलब आप अच्छा काम करते हैं। और उस्मान वज़ीर से गपशप का सिलसिला जारी है। इसके बाद आएंगे तो इनके कैरियर के हवाले से भी बात करेंगे, इनके फैमिली मेम्बर्स से, दोस्तों से भी मुलाकात करवाएंगे आपकी। स्टे विद अस। वेलकम बैक। स्पोर्ट्स बज़ ईद स्पेशल पे आपको खुश आमदीद कहते हैं। उस्मान वज़ीर से गपशप का सिलसिला जारी है और इस वक्त उस्मान वज़ीर के तमाम तर फैमिली मेम्बर्स हमारे साथ मौजूद हैं, इनके दोस्त हैं और इनके कज़न्स हैं। और इन्होंने जितने भी लोग हैं, इन्होंने उस्मान वज़ीर को लाजमी बात है सपोर्ट किया, वो यहाँ पे पहुँचे। तो हम चाहेंगे कि उस्मान आप सबका तारुफ करवाएं और उसके बाद हम इनसे गपशप करें। नॉन स्टॉप है? जी जी जी। अच्छा, ये मेरे वालिद साहब हैं, वज़ीर मोहम्मद ताजवर। उसके बाद ये मेरे कज़न हैं शहबाज भाई, ये शाकिर भाई हैं, मेरी टीम में भी हैं। हारिस हो गया, ये छोटे हो गए, अच्छा सिकंदर, सात अब्बासी थे, सारे मेरे कुछ दोस्त हैं, इनमें कुछ फैमिली हैं, कुछ बात। अच्छा, फैमिली, वैसे आप फैमिली ने, सबसे पहला सवाल तो आपको ही कर लेता हूँ। फैमिली और फ्रेंड्स बड़ा सपोर्ट करते, कितना ज़्यादा अहम रोल है फैमिली एंड फ्रेंड्स का आपके कैरियर में? डेफिनेटली देखें, जो जितने भी मेरा जो मेन सपोर्टर है वो मेरे अम्मी अब्बू हैं। और उसके बाद जितने मेरे कज़न्स हैं, माशाल्लाह, अम्मी की तरफ से भी, अब्बू की तरफ से भी, सब ने मुझे सपोर्ट किया है। और आपको पता है कि लाइक बॉक्सिंग वैसे भी एक एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स है और इसमें टीम वर्क चाहिए, तो वो भी हुआ है। और उसके अलावा फिर जो मेरे स्पेशली मेरे दोस्त हैं, जिसमें शाकिर अब्बासी, एहतशाम अब्बासी, सात अब्बासी, ज़्यादातर अब्बासी है मेरे पास, सारा अब्बासी है मेरे पास, और भी बहुत सारी लिस्ट हैं, सारे अब्बासी हैं। तो इनका काफ़ी रोल है। जैसे कि बॉक्सिंग रिलेटेड आप मेरे कोचेज़ में हैं, तो महबूब साहब, अनवार अहमद, कोच अस्मा, तो ये पूरी एक टीम है। मतलब हमेशा सक्सेस सामने नज़र आती है, उसके पीछे बहुत एक टीम होती है। तो इन सब ने मुझे लाइक अपने भाइयों की तरह मुझे सपोर्ट किया। आप चलते हैं जी, अंकल से सवाल करते हैं। और अंकल, आप ये बताइएगा कि उस्मान वज़ीर आप एक सुपरस्टार हैं और सुपरस्टार के आप जो है वालिद साहब भी हैं, तो कितनी ज़्यादा खुशी होती है अपने बेटे को इस स्टेज पे देख के? नहीं, ये इसने इस फील्ड को चुना है, इसका अपना शौक होता है। और जिसका भी ये जो ट्रेंड है, बच्चों का जो शौक को रोकना नहीं चाहिए। तो अगर रोकेंगे तो फिर वो कहीं और निकल जाता है। इसलिए इस प्रोफेशन को चुना है। तो अब हर वालिद की ख्वाहिश होती है वो अब इसकी वो टॉप पे जाए और जो इसके हैं ज़िंदगी के मकासद हैं, गोल एंड टारगेट को अचीव करे और टॉप ऑफ द टॉप जाए हर की। वैसे तो काफ़ी टॉप पे जा रहे हैं माशाल्लाह से। अभी ये यूथ लेवल पे आ गया ना, बहुत जी जी। अब इसके बाद ओपन फाइट्स हैं, तो वो ये बॉक्सिंग में ये ओपन फाइट्स जो सी हैं वही मेन फाइट्स होते हैं। तो इसमें ग्लैमर भी है, फिर इसमें पैसा भी है, इसमें फिर इसका शौक बहुत पूरा होगा, मुल्क का नाम भी रोशन होगा। और
اس کے بعد یہ فائٹس چلتی رہیں گی تقریباً 32 سال تک. ٹھیک. اچھا انکل یہ بتائیے گا کہ گورنمنٹ لیول پہ تو اتنی زیادہ سپورٹ نہیں ہوتی, آپ کو پتہ ہے اٹس باکسنگ اٹس ناٹ کرکٹ, تو کتنا زیادہ جو ہے فائنینشلی جو ہے آپ کو عثمان کو سپورٹ کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیں یہ گورنمنٹ لیول پہ ہر ملک کا اپنا اپنا ٹرینڈ ہے. یورپ میں امریکہ میں تو باکسنگ کو کرکٹ کی جگہ پہ وہاں باکسنگ کھیلی جاتی ہے. پاکستان میں وہاں پہ باکسنگ کی جگہ پہ کرکٹ کھیلی جاتی ہے. تو ہمارا ٹرینڈ اس طرف ہے. تو یہاں اس کو بھی اور ہاکی کو بھی اور اسکواش جو سی ہے اس کو بھی اور باکسنگ کو بھی انہوں نے نمبر 2-3 پہ رکھا ہوا ہے. تو یہ اٹ از میرے خیال میں اٹ از اے موسٹ ایکسپینسو گیم یس ان دا گیمس. اور اس میں بس جس کا دل بڑا ہو وہی اپنے بچے مطلب آپ بڑے دل سے عثمان کو سپورٹ کرتے ہیں. ٹھیک, آپ بڑے دل سے عثمان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اچھا انکل یہ بتائیے گا کہ بچہ آپ کا بس ماشاء اللہ اب جوان ہوتا جا رہا ہے, شادی کب کروائیں گے؟ وہ میں نے خود شادی دیکھیں آپ کو عوام کے سامنے بتانا پڑے گا. آپ دیکھیں عوام سن رہی ہے. شادی تو شرعی ایک نا سیریمنی ہوتی ہے. میری خود شادی 32 سال میں ہوئی ہے, تو اس کی کیسی بھی ہو سکتی ہے. تو اس کی باکسنگ ہی 32 سال تک چلے گی, مارے گا وہ کھائے گا. اچھا ورنہ نہیں کوئی تھوڑی سی مہربانی کر دیں, 32 سے تھوڑا سا نیچے آ جائیں. شادی ہو گئی اور پھر بچے بھی ہو گئے, تو جب اپنا مکے کھا کے آئیں گے تو ہو سکتے بیوی بچے اس کو نہ بچائیں. ٹھیک ہو گیا انکل. اور اس کے علاوہ گلگت کے حوالے سے بتائیے گا, وہاں سے آپ اسلام آباد کا آپ نے سفر طے کیا, گلگت کو مس کرتے ہوں گے آپ؟ انکل آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ گلگت کو مس کر رہے ہیں آپ؟ میں ایکچولی میری والدہ لاہور کی ہے, فادر وہاں کے تھے, تو میں نے آئی سروڈ ان گلگت. اچھا. تو آئی واز چیف انجینئر گلگت بلتستان. مائی گاڈ گڈ. ورکس ڈپارٹمنٹ میں تھا. تو میں نے 35 ایئرز بعد سروس کی ہے, پچھلے سال میں ریٹائر ہوا. تو گلگت بلتستان سے ہے یہ, آپ نے دیکھا ہوگا عمران خان بھی اپنی تقریروں میں بہت بولتا رہا ہے, یہ بڑا خوبصورت علاقہ ہے جی پوری دنیا کا. اور اس میں سب سے یہ ہے کہ زیادہ خوبصورتی یہ ہے کہ اس کا جو ایریا ہے وہ 72,496 اسکوائر کلومیٹر ہے. ٹھیک. اور اس میں دنیا کی 8,000 میٹر سے اوپر 8 پیکس ہیں, انکلوڈنگ K2 اینڈ نگا پربت. راکا پوشی. دنیا کا سب سے ہائیسٹ ٹاپ ہے دیوسائی ٹاپ. اس کا ایریا 2,950 اسکوائر کلومیٹر. اٹ از دا ہائیسٹ لارجسٹ ٹاپ ان دا ورلڈ بٹ سیکنڈ ہائیسٹ. اور پھر جو انڈس ریور ہے یہ جو پاکستان کو سیراب کرتا ہے 60%, یہ بھی وہیں سے ہے. اور وہاں پہ سب سے بڑی خوبصورتی جو ہے گلگت بلتستان میں وہ یہ ہے کہ بڑے شارٹ ڈسٹینس پہ اس کا آپ گلگت بیٹھے ہوں یا اسکردو بیٹھے ہوں یا کسی بھی ڈسٹرکٹ میں بیٹھے ہوں, تو آپ سامنے سے کسی پیک کو دیکھ رہے ہوں جو 8,000 میٹر سے اوپر ہو. تو وہ سارا گلیشیئر ہوتا ہے. اس کے بعد پھر نیچے براؤن پہاڑ آتے ہیں, پھر نیچے جنگل آتا ہے, پھر نیچے گاؤں آتا ہے, پھر نیچے 7-8 کلومیٹر ریگستان ہوتا ہے. تو ود ان دا ویری شارٹ ہاریزونٹل ڈسٹینس ایگزیکٹلی آپ کو 4-5 موسم ملتے ہیں. یہ دنیا میں کہیں نہیں ہے. بالکل. میں خود بھی وزٹ کیا اور انکل میں سب جانتا ہوں. اب چلتے ہیں جی کزن کی طرف اور عثمان بھائی کے کزن سے پوچھتے ہیں کہ عثمان بھائی آج عید کا دن ہے, آپ ان سے عید ملنے آئے, اور بتائیے گا کتنی خوشی ہوتی ہے ان کو اتنے بڑے پلیٹ فارمز میں پرفارم کرتے ہوئے دیکھتے ہیں آپ. اور ماشاء اللہ سے جس طرح عثمان بھائی بتا رہے تھے کہ پاکستان میں ان کی کم فین فالوئنگ ہے, لیکن یہ از اے ٹرو ایمبیسڈر فار پاکستان ان اوور دا ورلڈ. جی آج آئے عثمان کے پاس جو ہے نا عید ملنے کے لیے. یہ ہماری فیملی کا تو لیجنڈ ہے ہی ہے, یہ پورے پاکستان کا ایک پراؤڈ ہے. اس نے پورے پاکستان کو دنیا بھر میں جو ہے نا اس نے پورے پاکستان کا نام روشن کیا ہوا ہے. تو ہم اس کو نا انشاءاللہ بہت آگے دیکھنا چاہتے ہیں. ہماری پوری فیملی جو ہے اس کے اوپر بہت فخر کرتی ہے, بلکہ پورا پاکستان اس کے اوپر فخر کرتا ہے. ہم جہاں جاتے ہیں تو ہماری اپنی ذات سے زیادہ بھی اسپیشلی جی پی کے اندر پاکستان اسلام آباد کے ذریعے تھوڑا سا زیادہ فیم ہے اس کا. تو یہاں پہ بہت سے لوگ ہمیں اس کی وجہ سے پہچانتے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ پورے پاکستان کو ہم دعا بھی کرتے ہیں, ساتھ سپورٹ انشاءاللہ. یہ خود اتنا ماشاءاللہ ہے, قابل اور دلیر بھی ہے ساتھ ساتھ, تو یہ خود بھی کرے گا اور ہماری بھی سپورٹ رہے گی. تو ہماری خواہش ہے کہ یہ پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کرے. ویسے تو اس نے ایشیا میں ٹاپ پہ اس وقت, دنیا میں بھی ٹاپ پہ ہے, لیکن مزید یہ آگے جائے اور ہم اس کو بہت ٹاپ پہ دیکھنا چاہتے ہیں. محمد علی جیسے باکسر دیکھنا چاہتے ہیں. چلیں جی
اللہ کرے کہ آپ کی زبان ایسی مبارک ہو. شاکر صاحب, آپ کا تعلق کب سے ہے عثمان سے, اور میڈیا کا بڑا رول ہوتا ہے کسی بھی شخص کو پروموٹ کرنے میں. آج آپ بھی ان سے عید ملنے آئے, تو عثمان کو کیسا پایا, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا ان میں پوٹینشیل ہے, یہ پاکستان کا نام روشن کر سکتے ہیں؟ دیکھیں حسین, ایک عرصہ ہو گیا اسپورٹ جرنلزم کرتے ہوئے, اور اس طرح کے بہت سارے ٹیلنٹڈ لوگ ہم تک آتے ہیں مختلف ریفرنس کے ذریعے. عثمان بھی آج سے 5-6 سال پہلے ہمارے دوست ہیں, احتشام جن کا ذکر بھی ہے, احتشام واسی, تو انہوں نے مجھے ملوایا کہ اس طرح میرا دوست ہے, گلگت سے ہے, بڑا پوٹینشیل ہے. ہمیں اس طرح سے پاکستان میں باکسنگ کو سپورٹ نہیں ہے, جہاں جو میڈیا ہماری, جو میری کمیونٹی کے لوگ ہیں, یہاں کی کمیونٹی کے لوگ ہیں, ان کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ ہم کرکٹر کے ساتھ زیادہ اٹھیں بیٹھیں, ان کو زیادہ پروموٹ کریں. لیکن جب میں نے اس کو دیکھا, اس کو ٹریننگ کرتے دیکھا, 1-2 فائٹس دیکھی, تو مجھے ذاتی طور پر جو میری ایک آنکھ تھی اس میں دیکھا کہ اس میں پوٹینشیل ہے. پھر جس طرح آپ انکل نے بھی بات کی کہ ون آف دا موسٹ ایکسپینسو باکس گیم ہے یہ باکسنگ, میں نے وہ دیکھا کہ اسے سپورٹ تو وہ ملنی نہیں سرکار کی, تو کیسے کرے گا. جب میں نے دیکھا کہ فیملی اسٹیبل ہے, اس کو وہ ایک جو باقی عام جو ٹیلنٹ آتا ہے ان کی بنسبت اس کو یہ ہینڈی کیپ نہیں ہے, اس کو فیملی سپورٹ کرے گی, تو اپنے طور پہ ایک خواہش کا اظہار کیا کہ بندے میں پوٹینشیل بھی ہے, شوق بھی رکھتا ہے, تو کیوں نہ پاکستان کو ایک 1 مین سپورٹ سے نکالیں, صرف 1 سپورٹ سے نکالیں کہ پاکستان کرکٹ کا کوئی اور کسی اور گیم میں بھی ایک اچھا جو ہے وہ ایک چیمپئن اوپر آنا چاہیے. تو پھر بالکل جس طرح چھوٹے بھائیوں کی طرح سے, جس طرح ایز اے اسپورٹ جرنلسٹ اڈاپٹ کیا اس کو, کہ اسے یہ اس دن یقین دلایا تھا کہ آپ نے ورلڈ چیمپئن بننا ہے. آج سے 5 سال پہلے دن جب ہم ملے تھے, نے کہا آپ نے ورلڈ چیمپئن انشاءاللہ بننا ہے, ہم اس وقت تک آپ کے ساتھ ہیں, اور اتنی جو ہمارے بس میں ہوگا ایز اے جرنلسٹ وہ میں کروں گا. اور وہ الحمدللہ کیا, اور کئی لوگوں کے ساتھ کیا, رزلٹ نہیں ہے. عثمان کے بارے سے اس لیے میں بہت خوش ہوں کہ رزلٹ دیا اس نے, اور آج میں پراؤڈلی ایز اے جرنلسٹ میں کہہ سکتا ہوں کم از کم میں نے بھی پاکستان کو ایک چیمپئن جو بنا ہے اس میں میری کنٹریبیوشن ہے. شاکر, یہ بتائیے گا کہ عثمان تو بڑے ویل آف ہیں ماشاء اللہ سے, اور ان کا لائف سٹائل بھی بڑا اچھا ہے, یہ سپورٹ بھی کر سکتے ہیں, اپنے ایکسپینسز بھی بیئر کر سکتے ہیں, لیکن آپ کو تھوڑا سا اور زور نہیں دینا چاہیے ہماری کمیونٹی کو, مجھے, کہ گورنمنٹ لیول پہ بھی اس طرح کے ٹیلنٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے. عثمان جیسے بہت سارے لوگ ہوں گے جن کو گورنمنٹ سپورٹ کی ضرورت ہوگی. بات وہی جو میں پہلے آپ کو کہی کہ یہ مجھے خدشہ ضرور تھا کہ یہ کہیں نکل نہ جائے اسپورٹ. مطلب آپ اتنی محنت کر رہے ہوتے ہیں, آپ جیت رہے ہوتے ہیں, آپ گورنمنٹ سپورٹ نہیں مل رہی ہوتی, تو آپ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں. تو یہ کریڈٹ میں ان کے والد کو دوں گا کہ انہوں نے آل آؤٹ جا کر سپورٹ کیا اس کو, کیونکہ باکسنگ کی ایک انٹرنیشنل فائٹ کروڑوں روپے میں پڑتی ہے, لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے. کرکٹ تو آپ ایک بیٹ لیا, ایک بال لی اور شروع ہو گئی, چند 100 روپے میں بھی آپ کرکٹ شروع کر سکتے ہیں. باکسنگ کے لیے آپ کو لوکلی تو چلو شاید سستے گرے, لیکن جب ٹاپ آف دا ٹاپ جا کر انٹرنیشنل ٹیلنٹ کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں, اور باہر اگر آپ جا کر دیکھیں باکسرز کی زندگی, ان کی ٹریننگ, ان کی کوچز, ان کی فیسلٹیز, تو آپ کو لگ پتہ جائے کہ ایک بندہ اپنے لمیٹڈ پوٹینشیل کے اندر رہتے ہوئے کس طرح دنیا میں کمپیٹ کر رہا ہے. بارہا ہم نے اس کی جو اپنا ان کا علاقہ ہے گلگت کا, ان کے سی ایم سے ملے, گورنر سے ملے, یہاں لوکل اسپورٹ منسٹر سے ملے, پرائیویٹ سیکٹر میں ملے, لیکن میں جہاں تک جو میرا رول تھا میڈیا پرسن, وہ تو میں کامیاب ہوں کہ میں نے الحمدللہ اس کو جو ہے وہ ضرور فیل دیا, ایک اسٹارڈم کی فیل آئے, فیل ہو کے چلے اگر پیسہ نہیں آ رہا یا اس طرح نہیں, تو فیم ضرور ہے, مجھے پہچان مل رہی ہے, مجھے اکنالجمنٹ آ رہی ہے, وہ اس سائڈ پہ تو میں اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا, لیکن دوسری طرف میں ناکام ہوں کہ میں اس کو کوئی اس طرح سے دلوا نہیں سکا کسی گورنمنٹ اس طرح کی سپورٹ. لیکن ہمت نہیں آدمی, امید ہے کہ آگے پاکستان کے لیے کر رہے ہیں, ہم سارا ایک ٹیم ورک ہے, سب لوگ, اس کے والدین, اس کے دوست, ہم سب اس لیے جڑے ہوئے ہیں کہ اس کو اس سے بھی اوپر لے کے جانا ہے. اور انشاءاللہ ہم اس سے پہلے تک عامر خان باکسر ہیں ہمارے, ان کو سیلیبریٹ کرتے تھے پاکستانی نیشنل یا پاکستانی اوریجن برٹش باکسر, تو ہم اس کوشش میں لگے ہیں کہ ہم اپنا عامر خان, اپنا محمد علی بنائیں گے عثمان وزیر کی صورت میں, اور اس وقت تک ہم کامیاب ہیں. اب اس پر میرا اثر ہے کہ, اور مجھے پورے جتنا میں اس کو جانتا ہوں, جتنا اس کے اندر بل ہے, کیونکہ اسپورٹس میں آپ جب تک آپ کے اندر ہنگر نہیں ہے لڑنے کی, وہ آپ کے اندر وہ الاؤ جو ہے وہ ڈھیک نہیں رہا, تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. یہ اس کی کامیابی ہے کہ اس کے اندر وہ پوٹینشیل اور وہ اسپرٹ ہے. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ گورنمنٹ سپورٹ ملے نہ ملے, ہم نے جو ایک مارک سیٹ کیا انشاءاللہ اس تک جائیں گے. ٹھیک. اچھا عثمان, یہ بتائیے گا کہ ساروں سے تو گپ شپ ہو رہی ہے, شاکر سے بھی گپ شپ ہوگی, آپ کے والد صاحب سے بھی ہوگی, کزن سے بھی ہوگی. ایک سٹوری ہے اور وہ سنی بھی آپ نے کہی کہ آپ فٹ بالر بننا چاہتے تھے اور جاتے جاتے آپ باکسر بن گئے. یہ کیا ہے, اس میں بتائیے گا ذرا. بالکل, یہ لائک اسپورٹس کمپلیکس میں ٹرائلز ہو رہے تھے فٹ بال کے, تو وہاں پہ مجھے بہت کریز تھا فٹ بال کا, تو میں کھیل رہا تھا, تو وہاں پہ ایک باکسنگ ٹیم تھی,
تو جن نے ایک دفعہ دیکھا تو ان نے میری ناک وغیرہ دیکھی نا تھوڑی لائک وہ ہے تو انہوں نے کہا کہ یار آپ باکسنگ ٹرائی کرو نا. باکسنگ کھیلی تو نہیں, میں نے کہا نہیں کھیلی. صرف ناک سے انہوں نے کیا؟ ہاں ناک, اور میرا جو اسٹرکچر ہے باڈی لائک اسٹرانگ ہے شروع سے ماشاء اللہ. تو پھر دوسرے دن پھر انہوں نے بولا, تو تیسرے دن میں نے کہا یار کیوں مجھے کہہ رہے ہیں بار بار نا, شاید کچھ نہ کچھ دیکھا ان لوگوں نے. تو وہاں سے ایکسیڈنٹلی میں نے اسٹارٹ کیا. پھر جب باکسنگ میں آیا تو مجھے پتہ چلا کہ یار لائک ہمارا کوئی ایسا نہیں ہے, مطلب آج تک کوئی پروفیشنل نہ باکسنگ ہے نہ کچھ ہے, کوئی آج تک آگے جا کے پاکستان نہ ریپرزینٹ ہوا ہے. تو بس وہاں سے پھر مجھے تھا کہ جیسے کہ کرکٹر میں تو ہمارے بہت سارے لیجنڈس گزرے ہیں, کرنٹ ہیروز ہمارے ہیں, تو میں نے کہا اس اسپورٹس کے علاوہ بھی ہم نے جا کے اپنے پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا ہے. تو وہاں سے پھر میں نے ایک مشن بنایا. اسٹارٹ میں جب یہاں پہ آئے تو آپ کو کوئی شوق نہیں تھا باکسنگ کا, فٹ بالر بننا چاہتے؟ بالکل بچپن سے مجھے کوئی ایسا شوق نہیں تھا لائک اس کا, تو میں فٹ بال وغیرہ وہ ڈریم کہاں پہنچی فٹ بالر کی, کیوں فٹ بالر بھی پاکستان میں بہت کم ہے؟ دیکھیں ایک ایٹ اے ٹائم ایک ہی کام کر سکتا ہوں تو بس وہاں سے پھر میں ٹرن ہوا باکسنگ میں. تو پھر میری قسمت اچھی یہ تھی کہ مجھے جو ٹیم ملی جس میں شاکر بھائی جتنے بھی سارے لوگ ہیں, یہ ایک لویل ٹیم مجھے ملی جن نے مجھے بھائیوں کی طرح سپورٹ کیا. اور ایک اور نام ضرور لوں گا, سعد عباسی بھائی, انہوں نے بھی سپورٹ کیا, کیونکہ ہمیشہ میں جس کا نام لیتا ہوں تو وہ ہمیشہ مجھے سائڈ سے ایک آواز آ رہی ہوتی ہے ان کی, کہتے بھائی میں کہاں پہ ہوں. تو انہوں نے مجھے بہت, انہوں نے کافی مجھے سپورٹ کیا بھائیوں کی طرح. سعد عثمان وزیر آپ کا نام لے رہے ہیں تو بتائیے گا, عثمان وزیر ناؤ ہی از اے بگ اسٹار. آپ عثمان وزیر کو دنیا میں بھی دیکھتے ہیں, فائٹ لڑتے ہوئے دیکھتے ہیں, پاکستان کے بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز میں آپ دیکھتے ہیں کہ اب عثمان وزیر بیٹھے ہوتے ہیں, تو آپ کا بھی ایک رول ہے, تو دیکھ کے کتنی خوشی ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب کو عید مبارک میری طرف سے. اور لیکن بڑی خوشی ہوتی ہے, ہمارا ایک دوست ہے, جہاں بھی جاتے ہیں ہمیں لوگ ہمیں روک کے اس کو بلاتے ہیں, تصویریں لیتے ہیں. بڑا خوشی ہوتی ہے کہ آپ کا ایک بڑا جو اچھا بھائیوں کی طرح دوست ہے کہ اس کو ایک فیم ملا ہے. اور میں نے سب کافی ٹریولنگ بھی کی ہے باہر بھی, ہم دبئی میں جب فائٹ تھی اس کے ساتھ میں موجود تھا, تو وہاں بھی کافی جو پاکستانی کمیونٹی تھی دبئی میں, وہ ہم سمجھتے کہ یہاں پہ کوئی نہیں آئے گا, لیکن جب اس کی فائٹ قریب آئی, کچھ ٹائم تھا 8 بجے کا ٹائم تھا, تو ہم نے وہاں پہنچنا تھا, تو ہم مجھے وہاں پہنچے تو میں خود بڑا حیران رہ گیا کہ گلگت سے لوگ, کشمیر سے لوگ, پاکستان کے جو مختلف علاقے کے لوگ ہیں وہ ہمیں سپورٹ کرنے دبئی بھی آئے تھے. تو کافی خوشی ہوتی ہے کہ آپ کا دوست وہ اس لیول میں باکسنگ کر رہا ہو, تو کافی ہم نے اس چیز کو انجوائے بھی کرتے ہیں. ہم نے بھی دیکھیں, ہم بھی جس طرح شاکر بھائی نے بتایا کہ ہم میڈیا سے ہیں, تو ہم نے بھی کافی مطلب شروع میں ہم ہر بندے کو خبریں چلاتے تھے, سپورٹ کرتے تھے, لیکن عثمان کو ہم نے دیکھا کہ کافی مطلب عثمان اپنے کام میں ہارڈ ورک ہے, اس قسم کی ٹریننگ کرتا ہے کہ اگر آپ اس کے ساتھ موجود ہو تو میں تو آپ کو ڈر کے بھاگ جائیں. چلو جی, ان کی ٹریننگ دیکھیں گے. عثمان کے بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر آپ بتائیے گا, آپ بھی کوئی باکسنگ وغیرہ کر رہے ہیں, کوئی اور کھیل آپ کا شوق ہے؟ جی السلام علیکم, میں کرکٹ کھیلتا ہوں, باکسنگ میرا کا شوق. لو جی, یہ کرکٹر بن گئے. بالکل, انڈر 19 بھائی کو دیکھ کے کتنی خوشی ہوتی ہے, اور کہ کبھی آپ نے نہیں سوچا کہ مجھے بھی باکسر بننا چاہیے؟ خوشی تو بہت زیادہ ہوتی ہے, یونیورسٹی وغیرہ جاتے ہیں تو اکثر لوگ ملتے ہیں اس کے ریفرنس پہ کہ یار عثمان کے بھائی ہو کر کے آتے ہیں, بڑی اچھی فیلنگ ہوتی ہے. تو سچ باکسنگ کا بس زیادہ شوق مجھے نہیں ہے. اور کرکٹ میں آپ کیا کچھ کرتے ہیں؟ اور کرکٹ میں انڈر 16 میں کھیلا ہوں, انڈر 19 بھی کھیلا ہوں. اچھا, انڈر 19 بھی کھیلے میں, اور کون سے ریجن سے کھیل رہے ہیں؟ اچھا, اور آج اب میرے خیال ڈپارٹمنٹ سٹارٹ ہو جائے گا. ڈپارٹمنٹ سٹارٹ ہوگی تو اس چیز کی بھی بڑی خوشی ہم لوگوں کو, انشاءاللہ چانس مل جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی. چلیں جی عثمان, اب واپس آپ کی طرف آتے ہیں فیملی سے, تو آپ کی گپ شپ ہوگی. اپنی تھوڑا سا ٹریننگ کے حوالے سے بتائیے گا, ایکسپلین کیجیے گا کہ ٹریننگ کتنی زیادہ آپ کی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے. دیکھیں باکسنگ کے اندر آپ کو لائک مین چیز ہی ٹریننگ ہے. اس میں لائک آپ اسکل سے نہیں بچ سکتے, کیونکہ اس میں آپ نے سروائیو کرنا ہے تو اپنا آپ کا اسٹیمنا ہونا چاہیے. تو اس میں بہت ہارڈ ورک ہوتا ہے. لائک ہمارا پر ڈے ہم لوگ 7 سے 8 گھنٹے ہم لوگ ٹرین کرتے ہیں, مارننگ اور ایوننگ. اچھا, یہ فزیکل تو ہوتی ہی ہوتی ہے, ایک باکسر کو مینٹلی کتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے؟ دیکھیں مینٹلی آپ اسٹرانگ ہوں گے تو آپ لائک سب جتنے بھی آپ کا ایک انوائرمنٹ اندر پریشر ہوتا ہے فائٹ پہ, تو وہ آپ مینٹلی آپ وہ کرتے ہیں, سروائیو کرتے ہیں, اس میں فزیکلی نہیں ہوتا. اچھا, وہ کس طرح ہوتا ہے؟ مطلب مینٹلی, لیٹ سپوز باکسر ٹو باکسر ہیں, ایسا ہی ہے. آپ مینٹلی کس طرح حاضر رہ سکتے ہیں اور ایک سچویشن ہمیں سمجھانے کی کوشش کریں؟ بالکل ایسے ہی, لائک جیسے فائٹ سٹارٹ ہوتی ہے, آپ کا ایک گیم پلان ہوتا ہے, پلان اے ہوتا ہے, پلان بی ہوتا ہے. تو آپ کے کوچز دیکھتے ہیں اگر پلان اے کام نہیں کر رہا تو آپ سوئچ کر کے پلان بی میں آ جاتے ہو. اگر پلان بی بھی کام نہیں کر رہا پھر کیا ہوتا ہے, پھر وہی ہوتا ہے, نہیں پلان سی نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد ایک ہی ہوتا ہے, کوچ کہتا ہے بھائی پیچھے نہیں ہٹنا ہے, بس آپ پنچز نہیں روکنا, آپ مارنا ہے. پھر اس ناک توڑی اس کی, ناک بس جو مرضی ٹوٹ جائے نہ ٹوٹے اس کی, ہاں اپنے ٹوٹے. تو اس میں پھر یہی ہے کہ پھر آپ نے ایگریسو جانا ہے, اور اس ٹائم پھر کوئی پلان نہیں ہوتا آپ کے پاس. جو پلان سی ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے اٹیک پہ اٹیک کرنا ہے. تو اس ٹائم آپ کو جو مینٹلی اگر آپ اسٹرانگ ہو گے تو ڈیفینیٹلی آپ جا رہے ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ کہاں سے کون سا پنچ آئے گا, آپ کو لگ نہیں لگنا ہے. تو اس میں آپ نے ڈیمیج بھی ہونا ہے,
اچھا اس میں آپ کے لائک کوئی چیز ٹوٹ بھی سکتی ہے اور لائک ایکسٹریم اتنا ڈیمیج ہو سکتے ہیں کہ آپ لائک کومے میں جا سکتے ہیں, کہیں بھی جا سکتے ہیں. میں دیکھتا ہوں ان کی ناک اتنی موٹی نہیں ہے, آپ کی کیوں اتنی موٹی ہے؟ دیکھیں باکسر ہے تو وہ پنچز لگتا ہے, ہاں ٹریننگ ایکسرسائز میں بھی لگتا ہے, آرم ٹریننگ میں بھی لگتا ہے, فائٹ میں بھی لگتا ہے, تو یہ سین ہے. اچھا تو یہ مطلب جب پنچ لگتے ہیں تو اس کو افیکٹ بھی ہوتا ہے, کبھی ٹوٹی بھی ہے؟ نہیں ٹوٹی نہیں الحمدللہ. لگ یہ تھا کہ شروع میں بہت بلڈ وغیرہ آتا تھا, تو ابھی یہ ہے کہ لائک اتنے لگے کہ ابھی فیل ہی نہیں ہوتا. جب ہم ٹریننگ کرتے پنچ لگا, ابھی ہمیں ایسا فیل ہوتا ہے کہ میں ناک ہی نہیں ہے. تو ابھی جو آپ ٹریننگ کر رہے ہیں, جو اسٹارٹ میں بھی آپ نے کہا تھا کہ آپ 2-2.5 گھنٹے کی ٹریننگ کرتے ہیں, تو اس میں یہی پنچز آپ کو لگ رہے ہوتے ہیں ریگولر لگ رہے ہوتے ہیں؟ باکسنگ کا ہے ہی ہے, جب ہماری پریکٹس ہوتی ہے اس میں بھی ہم ریئل مارتے ہیں ایک دوسرے کو, ریئل پنچز ہوتے ہیں, اور فائٹ میں بھی یہ ہوتا ہے کیونکہ پھر اس میں بھی آپ ڈیمیج ہوتے ہیں جس طرح فائٹ پہ ہوتا ہے. تو یہ لائک ڈینجر اسپورٹس ہیں. ہماری ایون پاکستان کے اندر کوئی پچھلے 2 سالوں میں کوئی 6 سے 7 باکسر ڈیتھ ہوئے ہیں ان کی فائٹ ڈیورنگ فائٹ. اس کے علاوہ باہر انٹرنیشنل ہے ہمارے بہت سارے, ابھی بھی کومے میں لائک بہت سارے فائٹرز ہیں. تو یہ 1 پنچ ہے, 1 پنچ آپ کو لگے, اور یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی اسپیسیفک جگہ ہو وہاں پہ لگے تو آپ کومے میں جا سکتے ہیں. اب وہ نازک ایریا سر, صبح سارا نازک ہے. اللہ آپ کو محفوظ رکھے اس پنچ سے, یہ پنچ آپ کو نہ لگے, آپ پورے پاکستان کا نام روشن کریں. عثمان وزیر سے گپ شپ کا سلسلہ جاری ہے, اس کے بعد آئیں گے تو ان کا روم بھی دیکھیں گے جہاں پر بہت ساری چیزیں ہیں, اور عثمان وزیر کے جو ٹائٹلز ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں, اور بھی گپ شپ کنٹینیو رکھیں گے عثمان وزیر کے ساتھ. اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی. عثمان وزیر سے گپ شپ کا سلسلہ جاری ہے, اور عثمان سے آپ پوچھیں گے ان کے فیوچر پلانس کیا ہیں اور یہ کون سی فائٹ لڑنے جا رہے ہیں. عثمان سب سے پہلے ہمیں بتائیے گا کہ آپ کے فیوچر پلانس کیا ہیں, فیوچر میں آپ کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں اپنے لیے اور اس ملک کے لیے؟ بالکل, پہلے جب میں نے اسٹارٹ کیا میرا ڈریم تھا کہ میں فرسٹ ایور ایک ہسٹری بناؤں پاکستان کے لیے, ورلڈ یوتھ چیمپئن بناؤں. الحمدللہ آج پورا ہو گیا. اور اسی طرح میرا یہ ڈریم ہے کہ میں اوپن ٹائٹلس میں بھی جاؤں, جیسے کہ برٹش ہے, یورپینز ہیں, اور بہت سارے ٹائٹلز ہیں, اور اوپن ورلڈ ٹائٹلز ہیں, تو میں چاہتا ہوں وہ جیتوں. اچھا, ان میں جانے کی ایلیجیبلٹی بھی کوئی ہوتی ہے؟ ڈیفینیٹلی. دیکھیں میں آلریڈی کوالیفائی ہوں, ہر اس میں رینکنگس میری ہیں. تو یہ کہ مین چیز آپ کو پتہ ہے پاکستان میں تھوڑے اسپانسرس کا ایشو ہے, کیونکہ ابھی جو فائٹس میں جا رہا ہوں جس میں آلموسٹ 15 ملین ایکسپینس ہے ہی ہے. آپ کے کوچز ایک کوچ 2-3 ملین لیتا ہے, تو وہ تھوڑا میں وہ ایشوز ہے. باقی تو یہ کہ الحمدللہ جتنے یہ دنیا میں اسپانسر مل جاتے ہیں آپ کو, صرف پاکستان میں نہیں ملتے؟ دیکھیں میں پاکستان اگر میں کہتا ہوں کہ میں پاکستان کو ریپرزینٹ نہیں کرتا یا بالکل لائک پروفیشنل میں فلیگ نہیں اٹھاتا, میں یا کسی اور کنٹری کو جاتا ہوں, تو وہ ڈیفینیٹ وہاں سے آپ کو بہت اسپانسرس ملتے ہیں. کیونکہ ہاں اگر میں کہتا ہوں نہیں میں نے پاکستان میں ہی رہنا ہے, اسی کا فلیگ اٹھانا ہے, یہیں کلچر لے کے چلنا ہے, تو پھر ڈیفینیٹلی مجھے یہاں سے اسپانسرس چاہیے ہوتا ہے. تو یہ بہت زیادہ مطلب کہ لیٹ سپوز کہ اگر کوئی برٹش سے آپ کو اسپانسر کرنا چاہتا ہے یا یوروپ سے کرنا چاہتا ہے تو وہ نہیں کر سکتا. لائک پھر میں ان کی پروموشن کے لیے کھیلوں گا, لائک پھر میں ان کے مطابق کھیلوں گا, وہ مجھے بتائیں گے میں نے کیا کرنا ہے. تو وہاں پہ وہ پاکستان کا فلیگ وغیرہ نہیں, ڈیفینیٹلی ایسا نہیں ہوتا. وہ پھر آپ اپنی مرضی سے آپ جو دیکھیں جس کنٹری میں, یہ ویسے پیغام بھی ہے پاکستانی کمپنیوں کے لیے کہ ایک بندہ آپ کا فلیگ اٹھا کے جا رہا ہے اور وہ ملینز میں اپنی ایکسپینسز کر رہا ہے, اگر وہ کسی اور کنٹری کا فلیگ اٹھا لے, کسی اور کنٹری کی پروموشن کر لے, تو مطلب کہ ملینز میں پیسے بھی آ سکتے ہیں بلکہ بچت بھی ہو سکتی ہے. ایسا پروفیشن لائک جیسے کہ PSL ہو رہا ہے ہماری کنٹری میں, یہ آپ کسی اور کنٹری کا فلیگ اٹھانے دیں گے آپ کو, کیونکہ ایکسپینس سارا PSL کر رہا ہے نا آپ کنٹری. تو اسی طرح ورلڈ کے اندر پروموشنس کمپنی ہے, تو اگر UK والے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں UK کا فلیگ ہو, تو جتنے بھی کنٹری ہو تو وہ آپ کو ہر کنٹری جو جہاں کی کمپنی ہو آپ کو کہتی ہے وہاں کا. ٹھیک. عثمان اپنی نیکسٹ فائٹ کے حوالے سے بتائیے گا, کب کھیل رہے ہیں, کس کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور کس ٹائٹل کے لیے کھیل رہے ہیں؟ بالکل نیکسٹ میری مئی میں فائٹ ہے, مئی کے لاسٹ ویک یا جون میں انشاءاللہ 1 ویک اناؤنس ہو جائے گا, اور اس میں یہ کہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ میں فرانس کے اگینسٹ کھیلتا ہوں یا آسٹریلیا کے اگینسٹ, تو انشاءاللہ. اچھا, یہ ڈیسائیڈ کون کرتا ہے؟ یہ دیکھیں پروموشنز ہوتی ہیں, جیسے کہ باڈیز ہیں, جیسے آپ لوگ کا ICC ہے کرکٹ کا, اسی طرح باکسنگ کا WBO ہے, WBC ہے, WBA ہے, IBF ہے. یہ 4 میجر باڈیز ہیں. اب میں جن کے ساتھ کام کر رہا ہوں وہ WBO ہے. اچھا, WBO. اور آپ اب اپنے پورے کیریئر میں WBO کے ساتھ جیسے WBC کو مجھے اپورچونٹی ملی میں اس طرف بھی گیا, تو جہاں پہ آپ کو اپورچونٹی ملی تو یہ کوئی آپ کو سپورٹ بھی کرتے فائنینشلی؟ یہ کر دیں, لائک ایک نارمل فائٹ پرس آپ کو ملتا ہے ان کی طرف سے, ایک نارمل چیزیں, فیس ہوتی ہے آپ کی. ہاں, جیسے کہ ایک نارمل فیس وغیرہ ملتی ہے, مگر یہ ہے کہ ہاں جیسے یہ ایک اپورچونٹی ہے. جیسے کہ جتنے بھی آپ دنیا میں جتنے بھی اسپورٹس ہیں, کبھی بھی ہمیشہ اسپورٹس فیڈریشن آپ کو بگ پے نہیں کرتا.
बिग पे जो करते हो बाहर से आपके स्पॉन्सरशिप से आपको जमा होते हैं सारा पैसा। तो उस्मान एडवाइस क्या देंगे तमाम तर जो यंगस्टर हैं जो बॉक्सिंग में आना चाहते हैं, बॉक्सिंग का जिनको शौक़ है, और स्पेशली जो गिलगित के आपके इलाके के लोग हैं, वहाँ पे आपको देखें 20 या 30 हज़ार लोग तो आपकी फ़ाइट देखने आ गए थे, तो उन लोगों के लिए क्या कुछ करना चाहते हैं, और जो बॉक्सिंग में लड़के आना चाहते हैं उनको क्या एडवाइस देंगे? देखें मैं लाइक जैसे वर्ल्ड के अंदर फेमस है मैक्सिको, फिलीपींस, अमेरिका, कुछ कंट्रीज हैं, मैं चाहता हूँ कि गिलगित को मैं ऐसा बनाऊँ कि वहाँ के अंदर से जैसे बॉक्सिंग का नाम हो तो वर्ल्ड के अंदर डायरेक्ट पाकिस्तान, उसके बाद गिलगित का नाम लें ज़रूर कि यार यहाँ के बॉक्सेस बड़े डेंजरस हैं, ख़तरनाक हैं। एक तो मेरा ये ड्रीम है कि उसको हब बनाऊँ, और डेफिनेटली मैं चाहता हूँ जैसे क्रिकेट नंबर 1 स्पोर्ट्स है तो मैं अपनी बॉक्सिंग को भी लेके उस पे आऊँ। सिर्फ ये कि हमारे पास सब कुछ है, पोटेंशियल है, फाइटर्स हैं, लोग आना चाहते हैं। देखें 12 कंट्रीज़ आए, पूरे फेडरेशन आई, एक पूरी फेडरेशन वर्ल्ड की गिलगित तक आई। तो सिर्फ ये कि थोड़ा गवर्नमेंट सपोर्ट करे, प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो हमें सपोर्ट करें, तो इंशाल्लाह 1 साल 2 साल के अंदर। वैसे ही पाकिस्तानी लोग लड़ाई देखना इनको शौक़ है, पसंद करते हैं, लड़ना ही पसंद करते हैं, इनको लड़ाई भी पसंद है, तो ये यही स्पोर्ट्स है, बॉक्सिंग हो गया, MMA हो गया, ये स्पोर्ट्स उसको बाय प्रोफेशन अपना बाय प्रोफेशन में लाइक वैसे एक दूसरे की गाड़ी लगा के उनके साथ ना लड़ें। हाँ नहीं गाड़ियों वाली लड़ाई मोहल्ले में एक दूसरे को बड़ा खुश होते हैं लोग। मैं देखा ना कितनी फाइट थी, वो कहते हैं यहाँ से मारो, वो कहते हैं यहाँ से मारो, जोर से मारो, मतलब क्रेजी है। तो ये 1-2 साल के अंदर गवर्नमेंट हाथ सपोर्ट करे और प्राइवेट सेक्टर्स 1-2 साल के बाद 1-2 साल के अंदर ये क्रिकेट की तरह टॉप स्पोर्ट्स होगा पाकिस्तान। ठीक, अच्छा थोड़ा सा अब बॉक्सिंग से हटते हैं और बात करते हैं आपकी पर्सनल लाइफ के हवाले से। कोई कुकिंग वगैरह कर लेते हैं आप? जी, बारबेक्यू का मुझे शौक है। अच्छा, बारबेक्यू करते हैं, कढ़ाई में दोस्तों के साथ करते हैं या किसके साथ करते हैं? हाँ डेफिनेटली दोस्तों के साथ ही करते हैं। गाने वगैरह सुनते हैं? गाने वगैरह सुनता। कोई ऐसा गाना जो अभी आपके माइंड में स्टक हुआ? मैं लाइक पुराने गाने सुनता था, तो ये छोटा भाई है, गुनगुना के कोई बता। छोटा भाई है, गुनगुना के लाइक ऐसे नहीं है सही प्रॉपर याद, मैं थोड़ा थोड़ा सुनता हूँ। कोई भी पुराने गाने कौन सा गाना आप बताएं चलें, अगर आप अपने कोई फरमाइश करें शायद मुझे। पुराने सारे याद हैं आपको? पुराने गिलगिती या इंडियन और पाकिस्तानी सब हैं? सारे याद है, मगर ये कि लाइक ऐसे याद नहीं है कि मैं पूरा है, बस मैं तो गाने चल रहे गाना हैं मैं बस साथ मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो। नहीं ये नहीं। अच्छा, ये नहीं सुना आपने। अच्छा ये बताइए कि एक्सरसाइज आप करते हैं तो कौन सी ऐसी एक्सरसाइज है जिससे आपको बड़ी नफरत हो? मुझे जॉगिंग से बहुत नफरत है। अच्छा क्योंकि हमारी जॉगिंग होती है 1 अच्छा, घंटा, तो वो 1 घंटा लगातार रन करना तो वो बड़ा तंग करता है। और कोई ऐसी सेलिब्रिटी जिससे आप मिलना चाहते हो? सेलिब्रिटी लाइक किसी भी फील्ड में? देखें मैं अपने बॉक्सिंग में मेरा फ्लॉयड मैवेदर, अच्छा, मैं मिलना चाहता हूँ। और पाकिस्तान में कोई ऐसा पॉलिटिशियन, कोई ऐसा क्रिकेटर जिससे आप मिलना चाहते हैं? पाकिस्तान में ऐसा कोई पॉलिटिशियन नहीं है और क्रिकेटर भी ऐसा कोई नहीं है कि मतलब जिससे मैं मिलूँ। आपके ऊपर अगर एक मूवी बनाई जाए तो आप क्या चाहेंगे, कौन सा एक्टर उसमें उस्मान वजीर का रोल प्ले करे? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद प्यार हूँ, मैं खुद अपनी एक्टिंग मैं खुद करूँगा, और मेरे ऊपर मूवी होगी तो मैं अपनी एक्टिंग खुद कर सकता हूँ। मतलब एक्टिंग वगैरह आप कर सकते हैं प्रॉपर? एक्टिंग नहीं बस रियल। अच्छा चलिए अगला सवाल कर रहे हैं, सवाल से सवाल निकलता है। हीरोइन कौन सी होनी चाहिए? वो तो आप खुद नहीं प्ले कर सकते। हीरोइन मैं अपने खुद ले आऊँगा। ले आएंगे? हाँ खुद ले आऊँगा। कोई है सर्कल में? आ जाएंगे तो हमें बता दें, हम अंकल को बता देते, फ्रेम में बैठे। अंकल बैठे इसलिए तो मैं नहीं बता रहा। अंकल नहीं होता। वैसे जब उन्होंने 32 बोला था तो आपका चेहरा देखने वाला था। अब क्या कह सकते हैं, वालिदैन इनकी बात तो माननी है। हाँ, अगर 32 के अंदर फिर इंतजार करते हैं। अच्छा, नहीं तो शेख साहब की तरह जिंदगी हमारी। कोई बादशाह के कोई बादशाह के लोग कर लेते ना वालिदैन से अक्सर। नहीं वो हमारा मतलब इतने जज्बात नहीं है। नहीं जज्बात हीरोइन वगैरह है लेकिन इतने जज्बात नहीं। आप देखें जैसे हर एक का अपना ट्रेडिशन है, तो बचपन से हम लोग रिस्पेक्ट देना, ये बहुत सारे हमारे कल्चर। 32 तक इंतजार करेंगे। चलिए हम भी रिक्वेस्ट करते हैं अंकल, मेहरबानी कीजिएगा, आप यहाँ थोड़ा सा क्लोज आ जाइएगा। ठीक है। अच्छा जी उस्मान आपकी तरफ चलते हैं जी, कोई बेस्ट फैन मोमेंट के हवाले से बता दीजिए। देखें बेस्ट फैन मोमेंट ये कि लाइक एक दफ़ा मैं ट्रेनिंग कर रहा था, तो वो एक दफ़ा मैंने स्टोरी लगा दी कि मैं जिम में ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो उसके बाद वहाँ पे लाइक 2 लड़कियाँ थी, वो नीचे आके लाइक बैठी हुई थी। मैंने पहले भी एक शो में कहा 2-3 दफ़ा बैठी हुई, मैं वहाँ से गुजरा, हमने ज़ाहिर बात है कि इंसान जब एक बार पर एक चेहरा देखता तो समझिए। तो मैंने कहा कोच जी हमेशा यहाँ बैठते हैं, कोई बिजनेस है क्या है? वो डिस्कशन हुई तो मैंने रात को मैं घर आया, तो फिर मैं मैसेज रिक्वेस्ट होता है इंस्टाग्राम में, वो चेक कर रहा था, तो वहाँ पे मुझे उसके प्रोफाइल नज़र आई, तो मैंने कहा ये तो वही है। फिर वहाँ मैंने मैसेज पढ़े, तो वो फिर सिर्फ मेल आते थे वहाँ पे, तो फिर मैंने उनको रिप्लाई भी दिया, और फिर मैं 5वें दिन हम लोग फिर मैं उनसे मिला, फिर मैंने तस्वीरें भी ली। तो ये सबसे बेस्ट फैन मोमेंट था। 1 वीक से लोग आ रहे हैं आपसे मिलने, तो ये मुझे हमेशा याद है। चलो जी आपको भी खुशी होगी फैन मोमेंट्स के हवाले से। उस्मान चलिए और हमें थोड़ा सा बताइए आपके जो टाइटल्स हैं बारी भरकम। ज़रूर देखते हैं, हम भी देखते हैं और सब देखते हैं।
عثمان یہ عامر خان کے ساتھ آپ کی تصویر نظر آ رہی ہے آپ کے روم میں، بہت بڑی تصویر، اس کا کیا راز ہے؟ ڈیفینیٹلی آپ میں نے کہا تھا کہ مجھے اسٹارٹ دیا تو ڈیفینیٹلی ہماری کنٹری میں ایک سب سے بڑا نام ہے، پوری دنیا میں نام ہے، تو اس لیے میں نے ہمیشہ میری والدہ نے یہ بنوایا تھا میرے لیے ایز اے گفٹ، تو میں نے اسی لیے اپنے بیڈ کے اوپر رکھا ہے کہ ہمیشہ یہ مومنٹ یاد ہو کہ میں نے ان کے ساتھ باکسنگ. اچھا، آپ سب کو یاد کرتے ہیں، آپ کے 2 بھتیجے مس ہو گئے تھے، یہ بھی آپ کے ساتھ موجود ہیں؟ بالکل، یہ ہمیشہ یہ باکسنگ بھی کرنا چاہتے ہیں اور ان کا باکسر بنا رہی بھی ہیں. اچھا، تو انشاءاللہ یہ بھی آپ کو فالو کرتے ہیں؟ بالکل مجھے فالو کرتے ہیں ان کا باکسنگ. عثمان تھوڑا سا بتائیے گا کہ کون سا ٹائٹل کب جیتا آپ نے، ذرا اگر بالکل یہ میرا ورلڈ ٹائٹل ہے جو ہسٹری کا فرسٹ ورلڈ ٹائٹل ہے، پاکستان ورلڈ یوتھ چیمپئن شپ WBA. یو آر ورلڈ یوتھ چیمپئن. میں ورلڈ چیمپئن ہوں، ٹھیک ہے. اور اس کا یہ میرا WBA ایشیا ہے، ورلڈ باکسنگ آرگنائزیشن کا یہ ہے. اسی کے ساتھ میرے کافی ٹرافیز ہیں ڈفرینٹ اسپورٹس میں، اچیومنٹس ہیں، میڈلز ہیں. اسی طرح پھر یہ WBC مڈل ایسٹ ہے جو میں نے جیتا تھا دبئی میں، یہ وہ ٹائٹل. اور یہ ABF ہے، ایشین باکسنگ فیڈریشن، جو 2021 میں جس میں عامر خان خود بھی آئے ہوئے تھے. تو وہ فائٹر یہ بھی میں فرسٹ ٹائم میں نے جیتا ہے پاکستان کی ہسٹری میں، یہ پروفیشنل میں ورلڈ ٹائٹل میرے پاس فرسٹ ٹائم ہے. باسکٹ بال بھی کھیلتے رہے کسی زمانے میں؟ یہ کالج کے میرے. اچھا، کالج کے زمانے میں میں نے ہر اسپورٹس کھیلا ہوا ہے. اچھا، کوئی سے اسپورٹس نہیں ہے، باقی سارے میرے اچیومنٹس ہیں، کچھ میچور میڈلز ہیں. تو ان میں سے جو کرنٹ ٹائٹل ہے وہ وہی ہے، یو آر ورلڈ چیمپئن ان یوتھ. بالکل، یہ دونوں میرے پاس ہیں، ایشیا بھی اور یوتھ. یہ دونوں میرے پاس. ان کو کب آپ فائٹ کریں گے؟ ڈیفینیٹلی یہ جو نیکسٹ منتھ ہے اس پہ یا ہم اس کو ڈیفینڈ کریں گے یا ہم اوپن جم ماریں گے دوسرے ٹائٹل. عثمان یوتھ کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، یوتھ کے لیے ہمیشہ میرا یہی پیغام ہے، جس سے مجھے ایک سمجھ آئی کہ میں نے اپنے فیملی کا نام، اپنے علاقے کے بلتستان کا نام، پاکستان کا نام روشن کرنا ہے، تو میں نے اپنی ساری انرجی اس طرف یوز کی. اور آپ پتہ ہے آج کل کے جو ہمارے حالات ہیں وہ حالات بہت ہمارے جو یوتھ ہیں وہ ڈرگس کی طرف جا رہے ہیں، بہت ایسی ایکٹیویٹی موبائل میں پورا ٹائم ضائع کرتا ہے. میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ ایسا کام کریں جس سے آپ اپنی فیملی کو پراؤڈ فیل کروائیں، اپنے کنٹری کا سوچیں، سب کو آپ سوچیں، اور ہمیشہ ایک گندی چیز سے نکل کے صاف چیز میں رہیں. تو اس میں آپ کے علاقہ بھی اچھا رہے گا، آپ کا ملک بھی اچھا رہے گا، اور ہم پوری دنیا میں دکھا سکیں گے کہ پاکستان کے اندر کتنا ٹیلنٹ ہے. بہت شکریہ عثمان، ایک دفعہ پھر آپ کو عید مبارک ہماری طرف سے، ABN نیوز کی طرف سے. اور یہ تھے جی عثمان وزیر، جو کہ آج ہمیں عید کے اسپیشل موقع پر انٹرویو دے رہے تھے. اور ہماری دعا ہے کہ عثمان وزیر اسی طرح پلتے پھولتے رہیں اور پاکستان کا نام روشن کریں. اتنا ہی آج کے دن کے لیے، کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.